माला ناول बाय निम्रा अहमद हिस्सा अव्वल बाब 4। माला और माँ का सबसे ज़्यादा झगड़ा मीठा खाने पे रहा था। सर्जरी के बाद चूँकि वो ज़्यादा हिलती जुलती नहीं थी इसलिए ख़ुद से मीठा खा नहीं सकती थी। माँ को हिलाना जुलाना भी एक अलग मसला था। फिजियोथेरेपिस्ट रोज़ घर आती और इनको एक्सरसाइज करवाती। वो नौजवान सी लड़की चुलबुली सी जीन्स टॉप पहने ब्लॉक हील से टक टक चलती हुई कमरे में आती और खुशगवार अंदाज में ऐलान करती, आंटी उठ जाएं, फिजियो का वक्त हो गया है। और अपने बेड पर लेटी माँ की शक्ल से लगता वो इसको कच्चा चबा जाएंगी। इनको वो एक आंख नहीं भाती थी क्योंकि वो इनसे जिस्मानी मुशक्क़त करवाती थी। इसके आने का टाइम फिक्स था और आने से पहले माँ की वो हालत होती जैसे ट्यूशन टीचर के आने से पहले बच्चों की होती है, बस किसी तरह छुट्टी का बहाना बन जाए। माला, आज तो मेहमान आने हैं, तुम फिजियोथेरेपिस्ट से कहो कल आ जाए। मैंने मेहमानों से बात कर ली थी, वो 6 बजे के बाद आएंगे। फिजियो की छुट्टी नहीं होनी माँ। वो भी हूरे जहाँ की बेटी थी। जैसे बचपन में माँ ज़बरदस्ती ट्यूशन और कारी साहब पे भेजती थी, इसे भी सारे बदले गिन गिन के लेने थे। माँ पहलू बदल के रह जाती। हाँ, मुझे तो वो नकली थेरेपिस्ट लगती है, मेरे सारे जोड़ हिला जाती है। इसके जोड़ हिलाने से ये हुआ कि जून के आगाज़ में माँ जो बिल्कुल बेड पर थीं अब उठ के बैठने लग गई थीं। जून के वस्त तक वो खड़ी होने लगी और जून के आखिरी दिनों में पहली दफ़ा इन्होंने वॉकर के सहारे चंद कदम उठाए। जुलाई शुरू हुआ तो माँ बिला आखिर वॉकर से कमरे का चक्कर काटने लगी। बाथरूम भी अब वो वॉकर से जा रही थी। हर शाम फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज करवाने आती और आखिर में वो इनको खड़ा करती। वो वॉकर से चंद कदम चल के माला के बेड पर बैठ जाती और फिर वहीं बैठी रहती। फिजियोथेरेपिस्ट के जाने से वो ऐसे खुश होती थी जैसे बच्चे स्कूल की छुट्टी की घंटी बजने पे होते हैं। ये इनकी रोज़ की रूटीन थी। फिजियोथेरेपिस्ट चली जाती और बख्त भी चाय ले आती। माला और माँ वहीं बेड पर बैठे बैठे चाय पीते, साथ ही माही को वीडियो कॉल मिला लेते। माही की इस वक्त फजर भी नहीं हुई होती थी, लेकिन वो माँ के लिए उठ जाया करती थी। फिर वो तीनों खूब बातें करते, गए दिनों की बातें करते, पुराने किस्से, सब कुछ ख्वाब सा लगता था। कहाँ माँ ट्यूमर की मरीज़ थी और कहाँ वो दोनों अब माला के बेड पर बैठ के गप्पे लगा रहे थे। माही ने गप्पों के लिए गप का लफ्ज़ इजाद किया हुआ था। वो हर किसी के नाम को छोटा करके आगे एस लगा देती। यूँ इनकी शामें एक जैसी होती, गप्स लगाते लगाते कट जाती। फिर रात हो जाती और माँ की नाइट रूटीन शुरू हो जाती। फिर इनका बेड बनाना, एक्स्ट्रा शीट्स, दवाइयाँ, एंटीबायोटिक। दरमियान में मोहित को शक हुआ कि माँ को मेनिंजाइटिस हो गया है, क्योंकि टेस्ट रिपोर्ट्स में कुछ लेवल्स हाई आ रहे थे। ये इस सूरत में होता है जब दिमाग की मंजमी की तह में एक इन्फेक्शन हो जाए, जिसे मेनिंजाइटिस कहते हैं, और ये जानलेवा हो सकता है। लेकिन डॉक्टर वासिफ का कहना था कि ये मेनिंजाइटिस नहीं है। वो कहते कि जब वो तंदुरुस्त लग रही हैं और इससे बेहतर हो नहीं सकती थी, और ट्यूमर भी मेंजियोमा है, क्योंकि 3 लेबॉर्ट्रीज़ ये कह चुकी हैं, तो फिर मसला क्या है? हर चीज़ ठीक है, ये लेवल्स भी ठीक हो जाएंगे। एंटीबायोटिक आहिस्ता आहिस्ता इनको तंदुरुस्त कर देगी। और यूँ मुईद कुछ दिन के लिए मुतमईन हो जाता। फिर दोबारा वो टेस्ट करवाता। बज़ाहिर माँ तंदुरुस्त थी, लेकिन वो लेवल्स नीचे नहीं जा रहे थे। कहाँ गड़बड़ थी, जिस्म में, या शायद वो वहमी हो रहा था। इस दिन मुईद के साथ का एक दोस्त एंडोक्राइनोलॉजिस्ट घर आया और माँ की शुगर वगैरह का फॉलो अप करने लगा। वो इस वक्त बेड पर बैठी थी, दुपट्टा सर पे लेकर कानों के पीछे उड़स रखा था। सफ़ेद बाल कलमों से निकलते दिखाई दे रहे थे। माला ने सोचा सुबह इनका हेयर डाई लगा देगी। आह, मीठा नहीं खा सकती, हसरत ही रहेगी अब ये मेरी, वो शिकवा करते हुए डॉक्टर जाफ़र से कहने लगी। किसने कहा है कि आप मीठा नहीं खा सकती? मुईद, इसने तहक्कुम से कहा। आंटी की शुगर चेक करो और घर में जो भी मीठा है ले आओ। हैं, क्या मतलब? वो जो सोफ़े पर बैठी मोबाइल पे लगी थी हड़बड़ा के उठी। मुईद भी फ़िक्रमंद हो गया। माँ की शुगर हाई हुई तो इन्फेक्शन हो सकता है। मैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ, या तुम? डॉक्टर जाफ़र बिगड़ के बोला। मैं शुगर हाई नहीं होने दूंगा।
اگر ہم ان کو میٹھا کھلا کے ساتھ ہی اس نے انسولین کی ایک قسم کا نام لگا دیں تو شوگر ہائی نہیں ہوگی۔ بخت بی نے انڈوں کا حلوہ بنایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ماں مزے سے پیالے میں انڈوں کا حلوہ کھا رہی تھیں، جبکہ مالا اور معید بے بسی سے انہیں گھور رہے تھے۔ اس دن سے ڈاکٹر جعفر ماں کا فیورٹ ڈاکٹر بن گیا۔ وہ دوپہر کے کھانے کے بعد پیالہ بھر کے انہیں میٹھا کھانے دیتا اور ساتھ ہی مالا ان کو انسولین کی وہ قسم لگا دیتی جو اس نے کہی تھی۔ وہ کھانے سے پہلے کی شوگر بھی نوٹ کر لیتی تھی اور ساتھ یہ بھی کہ وہ کیا اور کتنا کھا رہی ہیں۔ انسولین فوراً جسم میں جا کے شوگر لیول کم کر دیتی۔ یہ ایک خطرناک چیز تھی، لیکن چونکہ اینڈوکرینولوجسٹ خود اس کو مانیٹر کر رہا تھا، اس لیے ماں کا شوگر لیول ٹھیک رہا اور وہ ایک دم خوش رہنے لگی۔ وہ ہر روز میٹھا بنواتی۔ جعفر کا کہنا تھا کہ مریض خوش نہیں ہوگا تو صحت مند نہیں ہوگا۔ جون کے مہینے میں انہوں نے بہت میٹھا کھایا۔ جعفر نے جولائی میں بھی انہیں میٹھا کھانے دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگست میں جب زخم مکمل بھر جائے گا اور وہ چلنے پھرنے لگیں گی تب ہم اس کو روک دیں گے۔ البتہ ماں کو سختی سے منع تھا کہ وہ جعفر کی اجازت کے بغیر میٹھا نہیں کھا سکتیں۔ آہستہ آہستہ وہ میٹھے میں ایک دن کا گیپ دینے لگا۔ ماں کو یہ بات پسند نہیں آئی لیکن مجبور تھیں۔ وہ بھی گیپ والا دن تھا، لیکن مالا نے صبح دیکھا کہ بخت بھی شاہی ٹکڑے بنا رہی ہیں۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ ماں سے جا کے پوچھا تو انہوں نے سر جھکا کے معصومیت سے کہا، معید نے کہا تھا۔ اس نے معید کو کال کی، وہ ہسپتال تھا۔ کون سے شاہی ٹکڑے؟ میں نے تو نہیں کہا۔ مالا کو ساری بات سمجھ آ گئی۔ اسے ماں کی معصومیت پہ ہنسی بھی آئی، لیکن خیر، دوپہر میں وہ چپ چاپ شاہی ٹکڑوں کا پیالہ لیے ماں کے پاس گئی اور انہیں تھما دیا۔ بس ایک پیالہ کھانا ہے آپ نے۔ ماں نے چپ چاپ سر جھکا لیا، کچھ نہیں کہا، دوبارہ نہیں مانگا۔ مالا کو لگا ماں کو بالآخر اپنی شوگر کا احساس ہونے لگا ہے۔ رات کو اس نے بخت بھی اور معید کے ساتھ کچن میں میٹنگ کی۔ اب مجھ سے پوچھے بغیر گھر میں میٹھا نہیں بنے گا۔ معید نے سر ہلایا۔ ہاں، اور مالا، اب ماں کو آج کی حرکت پہ کچھ نہ کہنا۔ میں نے انہیں ایک پیالہ دے دیا ہے، وہ مزید نہیں مانگیں گی۔ مالا کا منہ کھل گیا۔ معید، میں انہیں ایک پیالہ دے چکی تھی، انہوں نے تم سے الگ سے مانگا ہے۔ معید نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ اس نے کیسے ماں کی معصومیت پہ بھروسہ کر لیا۔ پھر دونوں نے ایک دم بخت بی کو دیکھا۔ وہ بھی منہ کھولے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ایک پیالہ تو باجی کو میں نے بھی دیا ہے۔ بخت بی، وہ دونوں چلائے تھے، اور ماں کمرے میں بیٹھی ہم ٹی وی کا کوئی ڈرامہ لگائے مزے سے شاہی ٹکڑے کھا رہی تھی۔ بس ثابت ہوا کہ وہ بھی انہی کی ماں تھیں۔ اندرون شہر کی گندگی میلی گلیوں میں سے ایک اندر بنے اس گھر میں آج بہت رش تھا۔ البتہ وی آئی پی کے لیے مختص قالین والے کمرے میں صوفے پر کروفر سے بیٹھی کبیرہ بیگم تنہا تھیں۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ مضطرب سی اپنے ہیرے کی انگوٹھیاں مروڑ رہی تھیں۔ بوائے کٹ بال ہمیشہ کی طرح سیٹ تھے، کانوں میں موتیوں کی ٹاپس اور آنکھوں میں برہمی تھی۔ سامنے بیٹھا بکھرے بالوں اور بدبودار لباس والا عامل پیٹر مسیح آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ کبیرہ بے چینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بچ کیسے گئی حورے جہاں؟ وہ ایک دم تڑپ کے بولی تو عامل نے آنکھیں کھولی۔ جادو نے اس کے خون کو اس کے خلاف کر دیا تھا، خون میں شیطانی لوتھڑا بنایا گیا تھا، لیکن عامل نے گہری سانس لی اور اندر کھینچی۔ کیا کریں، اس کے بچوں نے علاج کروا لیا۔ ہاں، کیا فائدہ ہوا؟ وہ ناخوشی سے ایک انگوٹھی کو بار بار اتارتی اور واپس پہنتی۔ اتنے جادو کے باوجود اسے بچنا ہی تھا۔ جادو نے اس کے جسم کو بہت کھوکھلا کر دیا ہے، کبھی تو عامل کا وقت بھی آئے گا۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ کبیرہ نے ہوں کہہ کے سر جھٹکا اور دوسرے موضوع کی طرف آئی۔ ماہی، اس کی بیٹی کی ساس کسی کو بتا رہی تھی کہ اس کی پریگننسی ٹھیک جا رہی ہے۔ ایک کام کہا تھا تمہیں کہ اس کا بچہ نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی تم سے نہیں ہوا سائیں۔ عامل نے ڈھیلے سے انداز میں کندھے اچکائے۔ ہمارا قصور نہیں ہے، وہ لڑکی پڑھائی بہت کرتی ہے، صبح شام کی دعائیں، اس سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ ہم جادو بھیجتے ہیں لیکن وہ اثر نہیں کرتا۔ یعنی اب میں وہ دن دیکھوں گی جب عباد اور ماہی اپنی مکمل فیملی سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے اور میری بیٹی گھر بیٹھی ہوگی۔ ناممکن۔ کبیرہ نے مٹھیاں بھینچ لیں، ایسے کہ ناخن ہتھیلیوں میں پیوست ہو گئے۔ عامل کاجل لگی آنکھوں سے مسکرایا۔ فکر نہ کرو، انسان سست پڑ جاتے ہیں، کسی نہ کسی دن وہ دعا مانگنا بھول جائے گی۔
کبھی نہ کبھی وہ ناغہ کرے گی، ہم طاق میں ہوں گے اور اسی دن حملہ کریں گے۔ مگر کبیرہ کی تسلی نہیں ہوئی۔ اسی ناخوشی سے عامل کو دیکھ کے گویا ہوئیں۔ اور وہ زیاد، اس کا اچھا حساب تمام کیا تم نے؟ اس کی ماں رشتہ لینے پہنچ گئی کشمالہ کے گھر۔ اس کی ماں کا بھی وہی مسئلہ ہے کبیرہ بیگم، وہ پڑھتی پڑھاتی بہت ہے۔ یہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ سارا دھندہ خراب کر دیتے ہیں۔ وہ جی بھر کے بدمزہ ہوا۔ زیاد کی ماں نے اپنی پڑھائی سے اور ماہی نے اپنی پڑھائی سے اپنی اپنی اولاد کو محفوظ کر رکھا ہے۔ اب میں کہاں سے نقب لگاؤں؟ کس کام کے ہو پھر آپ میرے لیے؟ زیاد کی ماں کا کچھ کرتا ہوں۔ جب حورے جہاں جیسی پڑھنے پڑھانے والی عورت جادو سے بیمار پڑ سکتی ہے تو زیاد کی ماں کیا چیز ہے؟ وہ آنکھیں بند کر کے کچھ بڑبڑانے لگا، پھر اسی کیفیت میں بولا، زیاد کشمالہ کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کے معاملے میں سنجیدہ ہے۔ تمہاری بیٹی کا معاملہ مجھے یہاں ہوتا نہیں دکھائی دے رہا۔ میری بیٹی کی شادی زیاد سے ہی ہوگی اور تم کرواؤ گے یہ سب۔ کبیرہ اب بے چینی سے ناخن چبانے لگی تھی۔ یہ وہ صرف تب کرتی تھی جب وہ شدید بے بسی کا شکار ہوتی۔ خاندان والوں کی باتیں، اپنی بیٹی کا بڑھتا وزن، یہ سب اسے ہراساں کرتا تھا۔ اور پھر دھوم دھام سے شادی کر کے اور ایک اچھا داماد لے کر خاندان پہ دھاک بھی بٹھانی تھی۔ کبیرہ کو ہمیشہ یہی فکر ہوتی تھی کہ اپنی دھاک ہر ایک پر قائم کیسے رکھنی ہے۔ اور اگر یہ سب نہ ہو سکا اور اسے ماہی کا بچہ اور مالا کا بسا ہوا گھر دیکھنا پڑا تو یہ کیسی بھیانک خواب سے کم نہیں ہوگا۔ کشمالہ زیاد کو پسند نہیں کرتی، اس کی زندگی میں کوئی اور ہے۔ عامل ایک دم چونک کر بولا۔ کبیرہ بھی اپنے خیال سے جاگی، چہرے پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ واہ، تمہارے موکل تو بڑے کام کے ہیں۔ کون ہے اس کی زندگی میں؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ کوشش کرتا ہوں پتہ کرنے کی۔ عامل نے بڑے جوش سے آنکھیں موندیں، لیکن اگلے ہی پل اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ہڑبڑا کے اس نے آنکھیں کھولیں۔ نہیں، کوئی نہیں۔ ہاتھ بے اختیار گردن تک گیا۔ وہ درد کئی دن تک محسوس ہوتا رہا تھا۔ مگر تم نے کہا نا موکل کو غلطی لگی تھی۔ کوئی نہیں ہے کشمالہ کی زندگی میں دیکھتا ہوں اس معاملے کو۔ وہ کھانستے ہوئے بات بدل گیا۔ زیاد کی ماں کو بہت تیزی ہے نہ رشتہ کرنے کی، پہلے اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ اب وہ کبیرہ بیگم کو وہ فہرست تھما رہا تھا جو اسے درکار تھی۔ نقدی، بکرے اور فیورز، کسی کی سفارش، کسی کا تبادلہ۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ جادو جنات کا کام کرنے والے اپنے لیے جنات سے کہہ کے دولت کیوں نہیں کما لیتے۔ ایسا اس لیے ہے کہ جنات انسان کو دولت نہیں لا کے دے سکتے۔ دولت انسان کو انسانوں سے کمانی ہوتی ہے۔ یہ نصیب سے ملتی ہے، محنت سے بڑھتی ہے اور حکمت سے خرچ کرنے پہ قائم رہتی ہے۔ جنات اس معاملے میں بے بس ہوتے ہیں۔ وہ تکلیف دے سکتے ہیں یا کسی کا حال عامل تک پہنچا سکتے ہیں۔ عامل ان کاموں کے لیے جنات کو قید کرتے اور ان پہ ظلم کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ جنات ہر کام درست کر دیں یا ہر خبر سچی پہنچائیں۔ جنات جھوٹ بھی بولتے ہیں اور اگر انہیں جواب معلوم نہ ہو تو اپنی طرف سے گھڑ کے سنا دیتے ہیں۔ عامل اپنے کلائنٹ سے پھر بھی پیسے لیتا ہے، البتہ ایسے گندے میلے علاقوں میں رہنا اس کی مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ برے جنات اور شیاطین قریب تب آتے ہیں جب انسان ویرانے اور گندی جگہوں پہ رہے۔ انہی جنات کو قابو کرنے کے لیے بہت سے غلاظت سے بھرے کام کرنے پڑتے ہیں۔ ایسے میں کچھ جنات ہوتے ہیں جو عامل کے قبضے سے چھوٹ جاتے ہیں۔ عامل ان کو مارنے یا ان کی روزی تنگ کرنے کا ڈراوا دیتا ہے، لیکن جس دن کسی جن کو یقین ہو جائے کہ عامل اس کی موت اور رزق پہ قادر نہیں ہے، وہ عامل کے شکنجے سے خود کو آزاد کر لیتا ہے۔ لیکن انسان آزاد نہیں ہو سکتے۔ جو انسان عامل کی چوکھٹ ایک دفعہ لے لیتا ہے اور اسے اپنا کام کروانے کا چسکا پڑ جاتا ہے، وہ کبھی اس چوکھٹ سے آزاد نہیں ہوتا۔ اگر وہ توبہ بھی کر لے کہ میں اب دوبارہ یہاں نہیں آؤں گا، تو عامل اپنے جنات کے ذریعے اس کو ڈراتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے دشمن پھر سے پیچھے لگ گئے، سو وہ بھاگ کے عامل کے پاس دوبارہ آتا ہے، اور یوں عامل اپنے کلائنٹ کبھی نہیں کھوتے۔ جنات کے ساتھ ساتھ انسان بھی اس کی قید میں ہوتے ہیں۔ کبیرہ بیگم بھی ایک قیدی تھیں۔ ماں کے ایمبولزم والے معاملے کے بعد مالا نے ریسٹورانٹ والے پروجیکٹ کو روک دیا تھا، لیکن جون کے آخر میں جب ماں بہتر ہونے لگی، اس نے ریسٹورانٹ جوائن کر لیا۔ وہ روز 1 سے 2 گھنٹے کے لیے وہاں جاتی تھی۔ اس کا ہاتھ برش اور رنگوں پہ پھر سے چلنے لگا تھا۔ ریسٹورانٹ کا نام گلاس ٹاؤن تھا۔
وہاں ہر روز معمول کی گہما گہمی ہوتی۔ ریسٹورنٹ کے ہال کے باہر ایک برآمدہ تھا جس کے شیشے کی دیوار نے اسے باغیچے سے الگ کر رکھا تھا۔ مالا گلاس وال کے اندر کی طرف فرش پر بیٹھ جاتی، نیچے چند کشن بچھا لیتی اور پھر آلتی پالتی کیے وہ رنگ مکس کرنے لگتی۔ کانچ کی پلیٹوں کے ٹکرانے کی آواز، سلور کے چمچ کے کھڑکھار، لاہور کے لوگوں کی گوسپ، موبائل کی بجتی گھنٹیاں، وہ سب سنتے ہوئے کام کرتی جاتی۔ آوازیں اچھی تھیں، خاموشی بری تھی۔ خاموشی ہسپتال کے ICU کی یاد دلواتی تھی، جس میں صرف مشینوں کی بپ بپ کے علاوہ کوئی آواز نہ ہوتی تھی۔ ہر روز گلاس وال کے ساتھ اپنا کام پھیلانے سے وہ پہلے وہ موبائل اسکرین پہ تاریخ دیکھتی۔ ڈاکٹر وہرا کا ٹائم لائن 6 ماہ کی تھی، 1 نومبر تک۔ وہ ٹائم لائن کبھی ذہن سے جاتی ہی نہیں تھی، جیسے سزائے موت کے قیدی کو سزا سنا کے آزاد کر دیا جائے تو وہ بار بار اس تاریخ کو یاد کرتا ہے جب اس کو پھانسی دی جانی تھی۔ ہر روز وہ گنتی کے 1 نومبر میں آنے کتنے دن تھے، اور ہر روز وہ گنتی کے کیف کو گئے کتنے دن بیت چکے تھے۔ یہ حساب کتاب بھی ذہن سے نہیں جاتا تھا۔ کیف گیا تو زندگی سے بھی کچھ چلا گیا۔ تعاقب ہونے کا احساس پھر سے چھانے لگا، لیکن اس نے پھر کوئی گارڈ نہیں رکھا۔ وہ رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ سیکیورٹی گارڈ چیزوں کو پیچیدہ بنا دیتے ہیں، یا شاید وہ صرف کیف تھا۔ مالا نے اس خوف کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ ماہی مسلسل اسے قرآنی آیات بھیجتی، ان کو پڑھا کرو مالا، ماں پہ جادو ہے۔ وہ ان کو پڑھتی اور پورے انہیں ماں کے ساتھ پڑھتی، لیکن ماں کی صحت یابی کے لیے، جادو کا سوچ کے نہیں۔ اسے جادو جنات پہ یقین نہیں تھا۔ وہ ہوتے ہیں، لیکن کسی اور کے ساتھ، کسی اور زمانے میں۔ اس کی ماں پہ کوئی جادو نہیں تھا، ماں ہی وہمی تھی۔ اس کے بعد گھر میں خون نہیں آیا، نہ ہی کسی نے کوئی اور حرکت کی۔ ہاں، ایک تعاقب ہونے کا احساس تھا، لیکن وہ اس کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ وہ ریسٹورنٹ پہنچتی تو ماں کا ٹیکسٹ میسج آتا، پہنچ گئی ہو؟ وہ مسکرا کے جواب لکھتی، جی ماں۔ روز اس کی کوشش ہوتی کہ پہنچتے ساتھ ہی ان کو پہلے میسج کرے، لیکن ان کا میسج پہلے آ جاتا۔ وہ منٹ گن رہی ہوتی تھی۔ وہ کام کر رہی ہوتی تو ماں کا میسج آتا، ساتھ ساتھ کچھ کھاتی پیتی بھی رہنا، ان موئے ریسٹورنٹ والوں سے کہو تمہیں فری میں کھانا دیا کریں۔ ماں بھی ٹپیکل ماں تھیں، وہ ہنس کے روز انہیں میسج کرتی کہ جی وہ مجھے کافی دیتے ہیں۔ ماں کو خالی پیٹ کافی پینا پسند نہ تھا، لیکن وہ عمر کے اس حصے میں تھی جب انٹرمیٹ فاسٹنگ ایک روٹین بن جاتی ہے۔ انٹرمیٹڈ فاسٹنگ کرنے والے لوگ رات کے کھانے اور اگلی دوپہر کے کھانے میں 12 سے 16 گھنٹے کا گیپ دیتے ہیں، اور اس دوران سوائے پانی یا بلیک کافی کے کچھ نہیں کھاتے۔ وہ صبح صبح کافی سے زیادہ کچھ پی بھی نہیں سکتی تھی، اور کافی سے اسے کیف یاد آتا، لیکن وہ اس کو ذہن سے جھٹک دیتی۔ ریسٹورنٹ سے نکلنے سے پہلے ماں کا میسج آ جاتا، نکل پڑی ہو؟ وہ کہتی جی راستے میں ہوں، حالانکہ وہ دروازے پہ ہوتی تھی۔ غرض ان 2-2.5 گھنٹوں میں ماں کے بار بار میسج آتے۔ 1 مئی کو جب ڈاکٹر وہرا نے وہ ڈیڈ لائن دی تھی تو مالا کو لگتا تھا اس نمبر سے اب کبھی میسج نہیں آئے گا، لیکن ڈاکٹر وہرا غلط تھے۔ وہ بار بار دہرا کے دل کو یقین دلاتی۔ ڈاکٹر وہرا نے کہا تھا وہ گلائوما ہے، لیکن وہ مینجیوما نکلا۔ اب میری ماں کبھی بیمار نہیں ہوں گی۔ مگر 1 نومبر کی تلوار ذہن پہ لٹک رہی ہوتی، بس یہ 1 نومبر گزر جائے پھر زندگی میں سکون آ جائے گا۔ جون کے اختتام تک اس کی زیاد سے چند ایک بار ٹیکسٹ پہ ہی بات ہوئی۔ وہ ماں کی خیریت پوچھنے کے لیے میسج کرتا تھا، ساتھ ہی وہ اپنے مسئلے بھی بیان کرتا، جیسے اس کے آفس میں آگ لگنے سے اس کا اسٹور روم جل گیا اور ذمہ داری پہ زیاد پہ آ گئی، حالانکہ وہ چھٹی پہ تھا۔ وہ اس بات سے کافی پریشان تھا۔ پھر اس کے حالات بہتر ہونے لگے تو وہ کم پریشان لگنے لگا۔ البتہ رشتے والے معاملے پہ دونوں نے کوئی بات نہیں کی۔ یہ 11 جولائی کی بات ہے۔ آج صبح تاریخ دیکھتے وقت اسے کیف کا کمپٹیشن یاد آیا۔ کیا وہ اسے جیت جانے کے بعد مالا کو بتائے گا؟ اسے یقین سا تھا کہ وہ جیت جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کیوں اس نے فون رکھ کے پینٹ برش اٹھایا ہی تھا کہ زیاد کی کال آنے لگی۔ بنا بتائے اس نے کیسے کال کر لی؟ مالا کام کے دوران کسی کا فون نہیں اٹھاتی تھی، لیکن وہ زیاد تھا۔ اس نے ہینڈز فری کانوں میں لگائے۔ آپ نے کیسے کال کی؟ خیریت؟
وہ برش کو پینٹ میں ڈپ کر رہی تھی۔ رف کرتا ٹراؤزر پہنے، بال پوندی میں باندھے، اس نے ماتھے پر سلک کا سبز رومال باندھ کے پیچھے گرا لگائی ہوئی تھی۔ کیا یہ آپ کا ورک ٹائم ہے؟ ہے تو صحیح، لیکن میرے لیے آپ وقت نکال لیں گی۔ وہ پر اعتماد تھا، ہمیشہ کی طرح۔ مالا نے ایک نظر اپنے بکھرے پینٹس اور برشز کو دیکھا۔ کیا اسے زیاد سے کہنا چاہیے کہ وہ ابھی مصروف ہے؟ وہ کسی اور وقت کال کر لے، یا شاید وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ اس کے لیے وقت نکال سکتی تھی۔ وہ اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر اس نے دوبارہ کال نہ کی، اسے خود پہ حیرت ہوئی۔ وہ توجہ کے لیے اتنی ضرورت مند کب سے ہو گئی تھی؟ شاید اس لیے کہ وہ ایموشنل ٹراما میں تھی۔ کیا ٹراما ابھی بھی چل رہا تھا یا گزر گیا تھا؟ وہ فیصلہ نہیں کر سکی۔ بتائیے۔ وہ اس کو اپنی جاب کے بارے میں بتانے لگا، کیسے وہاں مسائل چل رہے تھے اور کیسے اس نے بمشکل خود کو ان سے نکالا ہے۔ وہ اس سے اس کی رائٹنگ کا پوچھ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اس بارے میں بولے گیا۔ وہ جانتی تھی وہ تمہید باندھ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ برش سے پینٹ مکس کر رہے تھے، لیکن وہ انہیں شیشے پر نہیں اتار رہی تھی۔ اسے زیاد کی تمہید ختم ہونے کا انتظار تھا۔ آپ جانتی ہوں گی کہ میری امی نے کچھ دن پہلے آپ کی والدہ سے بات کی تھی ہمارے بارے میں۔ مشکل گفتگو شروع ہو چکی تھی۔ اس نے برش رکھ دیا اور سبز رومال سے ڈھکا سر جھکا دیا۔ جی مجھے معلوم ہے۔ کیا آپ نے اس بارے میں سوچا؟ دیکھیں زیاد، جواب اس کے پاس تیار تھا۔ میری ماں بیمار ہیں، ان کی ریکوری میں چند ماہ لگیں گے۔ پھر ہم ان کا گھٹنے کا آپریشن کروائیں گے۔ ان کے وزن کی وجہ سے دونوں گھٹنے کا آپریشن ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔ درمیان میں 6 ماہ کا گیپ دینا ہوگا۔ اگر ہم دسمبر میں ایک گھٹنے کی سرجری کرواتے ہیں تو دوسرے کی سرجری اگلے جون میں ہوگی۔ پھر اس کی ریکوری میں بھی 4-5 ماہ لگیں گے، یعنی اگلے 1.5 سال تک میں ماں کے علاوہ کسی اور بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ دراصل جب امی نے یہ بات سوچی تھی تب آنٹی صحت سے تھیں، ہمیں خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی بیمار پڑ جائیں گی۔ وہ دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا۔ آپ کی بات درست ہے، آپ کو جتنا وقت چاہیے آپ لے لیں، آرام سے اس بارے میں سوچیں، لیکن وقت کی وجہ سے انکار مت کیجیے گا۔ آپ کو لگتا ہے میں اور آپ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں؟ وہ پہلی دفعہ ہلکا سا مسکرائی۔ میرے ساتھ کوئی بھی رہ سکتا ہے کشمالا، آپ اپنی بات کریں۔ اس کا اعتماد اور مسکراہٹ وہ فون کے دوسری طرف سے بھی محسوس کر سکتی تھی۔ میرے ساتھ ہر کوئی نہیں رہ سکتا، آپ کے بارے میں سوچوں گی، لیکن میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتی۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ قدرے توقف سے سوچتے ہوئے کہنے لگا۔ آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ ابھی تک؟ آپ غالباً 28 برس کی ہیں، مجھ سے 2 سال چھوٹی ہیں۔ لڑکیوں کی شادیاں عموماً 25 سال تک ہو جاتی ہیں۔ آپ نے کیوں نہیں کی؟ وہ چپ ہو گئی۔ آپ کو عمر کی بات بری تو نہیں لگی؟ میں دراصل ایک صاف گو انسان ہوں، جو دل میں ہو کہہ دیتا ہوں۔ عمر کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ خوبصورت لڑکیوں کی شادیاں بہت جلد ہو جاتی ہیں۔ آپ اتنی ٹیلنٹڈ اور اتنی پرفیکٹ ہیں، اس لیے پوچھا۔ اس نے بہت نرمی سے اپنی بات کی وضاحت کی۔ کیونکہ میرا نہیں خیال کہ شادی دنیا کا سب سے ضروری کام ہے۔ پہلے مجھے اپنا کیریئر بنانا تھا اور خود پہ فوکس کرنا تھا، اور آج کل لڑکیوں کی شادیاں اس سے بھی لیٹ ہوتی ہیں۔ اس کی آواز دھیمی ہو گئی، کچھ برا لگا تھا اسے۔ میرا خیال ہے کہ شادی کیریئر سے پہلے آتی ہے، خصوصاً لڑکیوں کے لیے، کیونکہ لڑکیاں لڑکوں سے جلد ایج کرتی ہیں۔ پہلے مجھے بہت حیرت ہوتی تھی یہ دیکھ کے کہ میرے ارد گرد کام کرنے والی خواتین 30 کا ہندسہ سے عبور کرنے کے بعد اتنی چڑچڑی کیوں ہونے لگتی ہیں۔ اب خود 30 کا ہندسہ عبور کیا ہے تو اندازہ ہوا ہے کہ بوڑھے ہونے کا خوف بہت شدید ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو کسی بھی چیز میں لگ کے گزر نہ جانے دیں۔ بے شک میرے بارے میں مت سوچیں، انکار بھی کر دیں، لیکن کشمالا اپنا وقت مزید ضائع نہ کریں، اپنے بارے میں سوچنا شروع کریں۔ وہ بہت نرمی سے کہہ رہا تھا۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ میرے مینیجر مجھے بلا رہے ہیں، ہم پھر بات کریں گے۔ اس نے شائستگی سے کہہ کے کال کاٹ دی۔ اس وقت اسے زیاد کی بات بری لگی تھی، لیکن زیاد ایسا ہی تھا، حقیقت پسند، اور حقیقت ناولز اور فلموں سے دور ہوتی ہے۔ حقیقت میں یہی سب ہوتا ہے، لوگوں کے لڑکیوں کے بارے میں یہی خیالات ہوتے ہیں۔ وہ ریسٹورانٹ کے واش روم میں گئی اور سنک کے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ چہرہ دائیں بائیں موڑا،
ہر روز وہ پمپل ڈھونڈتی تھی، جھریاں کبھی نہیں ڈھونڈی۔ کیا اس کی آنکھوں کے نیچے جھریاں تھیں؟ نہیں، اسے نظر نہیں آئیں۔ اس نے تھوڑی نیچے کر کے اپنے سر کے بال دیکھے، ان میں کچھ سفید تھے، 5 سے 6 بال۔ یہ تو 18 سال کی عمر سے تھے، اسٹریس والے دنوں میں زیادہ سفید ہو جاتے تھے اور پھر ٹھیک ہو جاتے۔ ماہی کے اس سے زیادہ سفید تھے اور وہ ڈائی کر لیتی تھی۔ کیا میں نے اوشن کے پیچھے اتنے برس اپنی زندگی ضائع کر دی، اور اب اوشن بھی میرے ہاتھ میں نہیں رہا، صرف بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوا کچھ پیسہ باقی رہا؟ کیا میں 30 کی عمر تک شادی نہیں کروں گی تو مجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا؟ زیاد کی باتوں نے اسے الجھا دیا تھا۔ اس نے بے اختیار کیف کی واٹس ایپ چیٹ کھولی۔ اس نے اپنا واٹس ایپ اس روز سے آف کر رکھا تھا۔ اس کا لاسٹ سین جون کے اس تاریخ تھا جب وہ دونوں آخری دفعہ ملے تھے۔ کیف نے نمبر کیوں آف کر دیا تھا؟ کیف کہاں چلا گیا تھا؟ وہ اسے مس کرتی تھی۔ ایک بے نام سا احساس تھا جو کیف کی غیر موجودگی میں ہوتا تھا۔ وہ تھا تو وہ ریلیکس رہتی تھی، مسئلہ ہوتا تو اسے کہہ دیتی۔ کیف کے پاس ہر بات کا جواب ہوتا تھا۔ وہ اپنے الفاظ سے اس کی زندگی میں کچھ اضافہ کرتا تھا، کوئی اچھی بات، کوئی نصیحت۔ وہ گیا تو اپنے ساتھ بہت کچھ لے گیا اور پیچھے خاموشی چھوڑ گیا۔ آوازیں اچھی تھیں، خاموشی بری تھی۔ اپنے اپارٹمنٹ کچن میں کھڑا زیاد موبائل کان سے لگائے مالا سے بات کر رہا تھا، اور نگینہ بیگم جو اس کے اپارٹمنٹ کی دیکھ بھال کے لیے آج یہاں آئی تھیں، ماتھے پر ہاتھ رکھے سن رہی تھیں، ساتھ ساتھ تعصب سے سر بھی ہلا رہی تھیں۔ فون بند کر کے اس نے ماں کو دیکھا جو ابھی ابھی داخل ہوئی تھیں اور انہوں نے اس کی آخری باتیں سن لی تھیں۔ امی میں کچھ نہ کچھ کھا لیتا ہوں، اتنا سب نہ بنوایا کریں، اکیلے ہلکان ہوتی ہیں کچن میں آپ۔ اکیلے کہاں بیٹا، ملازمہ ہے میرے پاس، وہی کروا دیتی ہے۔ لیکن انہوں نے نرمی سے اسے پکارا، بیٹے آپ کشمالہ سے بات کر رہے تھے؟ جی۔ اس نے موبائل رکھتے ہوئے فریج کھولا اور پانی کی بوتل نکالی۔ آج اس کی چھٹی تھی اور وہ گھر پہ تھا، اس لیے آرام دہ لباس میں ریلیکس نظر آ رہا تھا۔ آپ کو کشمالہ سے یوں نہیں کہنا چاہیے تھا کہ وہ اپنا وقت ضائع کر رہی ہے۔ لیکن امی وہ اپنا وقت ضائع کر رہی ہے، وہ فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ ایسے اگر وہ خود کو پسے پش ڈالتی رہی تو وہ یہ قیمتی سال ضائع کر دے گی۔ ہاں بیٹے، میں آپ کی بات سمجھ سکتی ہوں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن آپ کو اسے یہ نہیں کہنا چاہیے۔ وہ اوپری کیبنٹ سے ٹفن باکس نکالنے لگی۔ زیاد اپنی جاب کی وجہ سے شہر کے دوسرے کونے میں رہتا تھا۔ وہ ہفتے میں ایک دفعہ یہاں آ کے اس کا فریج بھر جاتی تھی۔ امی آپ مجھے جانتی ہیں، میں وہ کہتا ہوں جو مجھے ٹھیک لگتا ہے۔ وہ ان کے ساتھ آ کھڑا ہوا اور اوپری کیبنٹ سے ان کو باکسز نکال کے دینے لگا۔ وہ مسکرا کے اسے دیکھے گئیں۔ خود حورے آپا بھی کہہ رہی تھیں یہی، کہ وہ نہیں چاہتی ان کی وجہ سے ان کی بیٹی اپنی زندگی ضائع کرے، اور اب تو وہ ٹھیک ہیں۔ موہت کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ ماں کا خیال رکھ سکتا ہے، فوراً نہیں لیکن سال بھر میں ہم شادی کر سکتے ہیں۔ یہ باتیں میں اس کی فیملی سے طے کر سکتی ہوں بیٹے، لیکن آپ کو اس کو یہ احساس نہیں دلانا چاہیے، لڑکیاں بہت نازک ہوتی ہیں، ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کاؤنٹر سے ٹیک لگائے ہتھیلیاں کاؤنٹر ٹاپ پر جمائے کھڑا سوچنے لگا۔ اس طرح تو میں اس سے کبھی دل کی بات نہیں کہہ سکوں گا، مجھے ہر بات پہ سوچنا پڑے گا کہ وہ بہت حساس ہے۔ نہیں بیٹے، ایک دفعہ شادی ہو جائے تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کی سمجھ آ جاتی ہے کہ دوسرے کا مطلب وہ نہیں ہے، یوں فون پہ آپ کہو گے تو برا لگے گا۔ وہ اب ایک باکس سے کھانا دوسرے میں پلٹ رہی تھی، پھر ڈھکن بند کیا اور سنک کی طرف بڑھیں۔ نل کھول کے ہاتھ دھوتے ہوئے انہوں نے بات جاری رکھی۔ کشمالہ بہت اچھی لڑکی ہے، اور اتنے عرصے بعد آپ کسی لڑکی کے لیے مانے ہو، میں تو بہت خوش ہوں، لیکن اگر آپ چاہتے ہو بیٹے کہ وہ آپ سے شادی کے لیے رضامند ہو جائے تو آپ کو اس کی حساسیت کا خیال رکھ کے اس سے بات کرنی ہوگی، اس کو دکھی کر کے تو نہیں، مجبور کرنا شادی کے لیے۔ کیا میں نے اسے دکھی کر دیا؟ وہ فکر مند ہوا۔ نگینہ بیگم نے محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کو کال کر کے اس سے معذرت کر لینا، آپ نے اس کو محبت سے بیاہ کے لانا ہے، ایک نئی زندگی کی شروعات دل دکھانے سے نہیں ہونی چاہیے۔ زیاد نے مسکرا کے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ تھینکس امی، میں اس سے سوری کر لوں گا اور آئندہ بھی خیال رکھوں گا کہ کشمالہ کا دل میری وجہ سے نہ دکھے۔ آپ بتائیں، آپ کی ملازمت ٹھیک کام کر رہی ہے؟ بس گزارا کر دیتی ہے،
پتہ نہیں کیوں ایک بازو میں درد رہنے لگا ہے، وہ بار بار اپنے ایک بازو اور گردن کو دبا کے کہہ رہی تھی۔ زیاد چونکا۔ اپوائنٹمنٹ لوں؟ نہیں بیٹے، یہ درد مجھے بیماریوں کے درد نہیں لگتے، بس ہمارے رشتہ داروں کی نظریں ہیں، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مسکرا کے اب ٹفن اس کے فریج میں رکھ رہی تھیں۔ اتنے عرصے بعد بالآخر کشمالہ کی صورت میں ان کے گھر میں خوشی آنے والی تھی۔ ہر ماں کی طرح نگینہ بیگم بہت خوش تھیں۔ انہوں نے تو ابھی سے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ بری کیسے اور کب بنانی ہے، فنکشن کہاں رکھیں گے، کس کو بلانا ہے اور کس کو نہیں، بس کشمالہ مان جائے۔ وہ گھر آئی تو چپ چپ سی تھی، دل اداس تھا۔ ماں سو رہی تھیں۔ وہ ان پہ ایک نظر ڈال کے لان میں آ گئی۔ گارڈ چیئر خالی رکھی تھی۔ دل چاہا سلیم سے کہے کہ اس کرسی کو ہٹا دے، جب اس پر بیٹھنے والا ہی موجود نہیں ہے تو کیا فائدہ، لیکن پھر نہیں کہا۔ سوچا ماہی یا صفورہ کو کال ملا کے ان سے پوچھے کہ کیا وہ بوڑھی ہو رہی تھی، لیکن نہیں پوچھا۔ آج ماں کے سارے کام کرتے ہوئے اس نے ان سے بھی زیادہ بات نہیں کی۔ دل بہت برا ہو رہا تھا۔ وہ چپ چاپ سر لپیٹ کے سونے لیٹ گئی۔ نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ یہ احساس کہ وہ اپنی زندگی ضائع کر رہی ہے بہت دل ڈبو دینے والا تھا۔ صبح وہ کام پہ آئی تو اس کا چہرہ ویران تھا۔ اس نے لمبی سبز قمیض کے نیچے سفید ٹراؤزرز پہن رکھا تھا، دوپٹہ گردن میں مفلر کی طرح لپیٹ کے دونوں پلو آگے ڈالے ہوئے تھی۔ بندھے ہوئے بالوں کے اوپر سلک کا سبز رومال لپٹا تھا اور دائیں گال پہ ایک دانہ نکلا ہوا تھا۔ وہ ویران چہرہ لیے گلاس وال کے ساتھ فرش پہ بیٹھ گئی۔ گلاس وال کا نچلا حصہ اچھا خاصا پینٹ ہو چکا تھا۔ وہ سر جھکا کے اپنے پینٹ نکالنے لگی، تبھی پلیٹوں کانٹوں کے ٹکرانے کی آوازوں کے درمیان اسے شناسا آواز سنائی دی۔ اوہ! اس نے ماتھے کو چھوا۔ اس کی لاہور کی دوستوں نے کہہ رکھا تھا کہ آج وہ گلاس ٹاؤن میں گیٹ ٹوگیدر کریں گی۔ انسٹا پہ انہوں نے اسے پیغام بھیجا تھا، لیکن کل سے اس نے فون آف کر رکھا تھا۔ اب وہ لڑکیاں سامنے سے آتی نظر آئیں تو مالا کو سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ وہ تو تیار بھی نہیں ہوئی تھی۔ سچ شکر کہ وہ گلاس وال کے باہر باغیچے میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ اندر تھی اور فرش پر تھی۔ شیشہ دھندلایا ہوا تھا، وہ اسے نہیں دیکھ سکتی تھی، نہ ان کو معلوم تھا کہ وہ وہاں پینٹ کرتی ہے۔ اس نے صرف کام کا بتایا تھا، جب تک وہ اسے نہیں دیکھیں گی وہ یہی چھپی رہے گی۔ آج اسے کسی سے نہیں ملنا تھا، ان چاروں سے تو ہرگز نہیں۔ وہ چاروں اس کی کلاس فیلوز تھیں اور شادیوں کے بعد سیٹل ہو چکی تھیں۔ تم نے انسٹا پہ شہرین کی سٹوری دیکھی؟ ان کی گفتگو شروع ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے برتھ ڈے پہ بنٹو کاظمی کا جوڑا پہنا ہوا تھا، نیا نیا پیسہ آیا ہوا ہے۔ ہاں، شہرین اپنے آن لائن بزنس سے کما رہی ہے، اب وہ ڈینا اور بنٹو پہنتی ہے۔ یار وہی نا، نیا پیسہ ہی ہے۔ وہ بارش کے قطرے بناتے ہوئے شدید اکتا رہی تھی۔ لاہور کو سوشلائٹس کی گفتگو انہی باتوں کے گرد گھومتی تھی۔ کسی کے پاس نیا پیسہ آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے، کون سستے برانڈ پہنتا ہے اور کون انویسٹمنٹ پیس میں انویسٹ کرتا ہے، بچوں کی اسکولنگ اور فلپینوز ملازمائیں۔ پھر باتیں گوسپ کی طرف چلی گئیں۔ ایک لڑکی بتا رہی تھی کہ انسٹا پہ ان کے سوشل سرکل کی کس کس خاتون نے نقلی برانڈ پہن کے تصویریں کھنچوا رکھی تھیں۔ ہاں، سینٹورینی پہنچ گئی علیزے، لیکن نقلی برانڈ پہننا نہیں چھوڑے اس نے۔ جب گوسپ ختم ہوئی تو وہ ذکر شروع ہوا جو ہر ایک کی دکھتی رگ ہوتا ہے اور جس سے 21ویں صدی میں ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جاتا ہے، سفر کے قصے۔ یار صلہ، تم کتنے عرصے سے یہاں ہو، ٹریول کیوں نہیں کرتی ہو؟ مالا نے برش پھیرتے ہوئے گہری سانس لی۔ ٹریولنگ، یہ وہ موضوع تھا جس پہ لاہوری سوشلائٹ گھنٹوں بول سکتی تھیں۔ جو گزشتہ 1 سال سے پاکستان سے باہر نہ گیا ہو وہ ایسے مواقع پہ سخت شرمندہ ہوتا تھا، اور دوسرے اپنے سفر کے قصے سنا کے اسے مزید برا محسوس کرواتے تھے۔ وہ چپ چاپ اپنی چیزیں سمیٹ کے وہاں سے کھسک آئی اور سیدھی ریسٹورانٹ کے واش روم میں چلی گئی۔ آج پھر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، وہاں جھریاں نہیں تھیں، سر میں 5-6 سفید بال البتہ ویسے ہی تھے۔ اگر وہ بھی اب تک شادی کر چکی ہوتی تو اس کی پریشانیاں یہی ہوتی۔ فلپینو نینی، شوہر کا کاروبار، ٹریول، بچوں کی اسکولنگ، ان لڑکیوں کی زندگی مکمل تھی۔ صرف اس کی ادھوری تھی کیونکہ اس نے شادی نہیں کی تھی۔
اس کا دل مزید خراب ہونے لگا۔ زیاد کی باتیں، ان لڑکیوں کی چمکتی دمکتی زندگیاں، ہر چیز ایک دم خود پہ حاوی ہونے لگی۔ اس نے ہاتھ دھوئے اور چہرے پر پانی ڈال کے باہر نکل آئی۔ اپنی الجھنوں میں اس نے غور نہیں کیا کہ بائیں گال پر گرے پینٹ لگا ہوا ہے جو اس کی آستین کے کف کے ساتھ چہرے تک پہنچا تھا۔ گیلے چہرے اور پینٹ کے داغ سے لا علم وہ باہر نکلی۔ ابھی وہ ریسٹورانٹ کے بیرونی ایگزٹ تک پہنچی ہی تھی کہ کشمالہ، آواز پہ اس کا سارا وجود جیسے نمک کا مجسمہ بن گیا، حالانکہ ابھی تک اس نے مڑ کے نہیں دیکھا تھا۔ یہ آواز مالا اپنی ایڑیوں پر گھومی۔ سامنے لابی کے دہانے پر وہ کھڑا تھا، کیف جمال۔ تم؟ وہ بے یقین تھی۔ کیف مسکراتے ہوئے قدم قدم چلتا اس کے سامنے آ رکا، بالکل سامنے۔ سیاہ جینز پہ پہنی سفید ڈریس شرٹ کے کف موڑے رکھے تھے اور کالر کے نیچے 2 بٹن کھلے تھے۔ شرٹ آدھی جینز میں اڑسی تھی اور آدھی باہر تھی۔ کندھوں پر سیاہ بیک پیک ڈالے وہ بڑی ہوئی شیو اور بھوری آنکھوں کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ جی میں کیف۔ وہ سامنے آیا تو ایک دم ساری دنیا میں روشنیاں بھر گئی۔ اسے معلوم ہی نہ ہوا اور کب ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی۔ تم یہاں کیسے؟ وہ اتنی حیران تھی کہ بیان نہیں کر سکتی تھی، وہ اتنی خوش تھی کہ اندازہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں لاہور چھوڑ کے جا رہا تھا، سوچا جاتے جاتے آپ سے اپنی آدھے مہینے کی تنخواہ لیتا جاؤں۔ گھر گیا تو معید نے بتایا کہ آپ یہاں ملیں گی۔ یعنی تم صرف تنخواہ لینے آئے ہو؟ وہ بھی مسکرا دی۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ اب تو تمہارے پاس کافی پیسے ہیں، میرے چند ہزار کی کیا اہمیت؟ کس نے کہا مجھے تنخواہ نوٹوں میں چاہیے؟ کشمالہ مسکرا دی۔ چلو کافی پیتے ہیں، اس نے پیشکش کر دی، لیکن پھر ہال کی دوسری کونے کی طرف دیکھا جہاں گلاس وال کے پار بیٹھی لڑکیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ چمکتی دمکتی لڑکیاں ہاتھ ہلا ہلا کے باتیں کر رہی تھیں، کہے لگا رہی تھیں۔ کیف نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا، پھر غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ ان لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے کسی سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ اتنی سی زندگی ہے کشمالہ، اس کو ناپسندیدہ لوگوں کو برداشت کرنے میں کیوں گزاریں؟ وہ پورے دل سے مسکرا دی۔ پھر کہاں چلیں؟ جہاں لوگ سچے اور باتیں سادہ ہوں۔ وہ مسکرایا تو گال کا گڑا گہرا ہوا۔ اگر آپ مجھے ایک ایسی جگہ چائے پلا دیں جہاں کی چائے میں پینا چاہتا ہوں تو سمجھیں آپ نے تنخواہ برابر کر دی۔ وہ تنخواہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر چکی تھی، لیکن شاید کیف نے فون کے ساتھ اس اکاؤنٹ کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنا بینک اکاؤنٹ نہ چیک کرے؟ خیر اسے کیا؟ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے گال پر سرمئی پینٹ لگا ہے۔ بس پینٹ ایسیسریز کا بیگ پیک کندھوں پر ڈالا اور اس کے ساتھ چلی آئی۔ کسی اور سے وہ اس حلیے میں نہیں مل سکتی تھی، نگینا آنٹی اور زیاد سے تو کبھی بھی نہیں، لیکن وہ کیف تھا، وہ مالا کی کمفرٹ زون تھا۔ قریباً پون گھنٹے کے بعد وہ دونوں دہلی گیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ سرخ اینٹوں سے بنا بڑا سا شہر دروازہ تھا۔ دروازوں کے نام عموماً ان کے رخ کے حساب سے رکھے جاتے ہیں۔ یہ دروازہ دہلی کو فیس کرتا تھا، اس لیے یہ دہلی دروازہ تھا۔ والڈ سٹی کے محکمے نے گزشتہ چند برسوں میں قدیم لاہور کے ان چند مقامات کو ریسٹور کر دیا تھا۔ یہ یورپین شہروں کے تاریخی مقامات جیسے صاف ستھرے اور چمکتے دمکتے نہیں تھے، لیکن پھر بھی یہ سیاحتی معیار پہ پورے اترتے تھے۔ تم تب سے لاہور میں ہو؟ واپس نہیں گئے؟ وہ تحیر سے کہتے ہوئے دہلی دروازے کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے گردن گھما گھما کے اطراف کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، مجھے اپنا پلان بنانا تھا، خاموشی اور تنہائی میں۔ اندر ایک با رونق بازار تھا، دونوں اطراف میں دکانیں تھیں اور ہر طرف سے گلیاں نکلتی تھیں۔ مسالوں کی خوشبو زور سے نتنوں میں گھسی مگر اچھی لگی۔ بنا لیا؟ جی بنا لیا، کیف مسکرایا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور عزم بھی اسے اچھا لگا۔ لاہور دوبارہ آؤ گے؟ وہ ایک بغلی گلی سے نکل کے شاہی حمام کی طرف جا رہے تھے۔ دھوپ، شور، مسالہ جات کی خوشبو، اس سب میں اسے اونچا بولنا پڑ رہا تھا۔ نہیں آؤں گا۔ وہ سامنے دیکھ کے قدم اٹھا رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ لاہور نے میرا دل توڑا ہے، دوبارہ دل توڑوانے نہیں آؤں گا، اس نے مالا کو دیکھے بغیر کہا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔
کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ اس نے زارا والی بات جھوٹ میں کہی ہے تاکہ وہ کاش ہم مختلف حالات میں ملے ہوتے کا اثر زائل کر سکے۔ پچھلے 1 ڈیڑھ ماہ تک کیف اور کیف کے ہر قدم پہ اس نے بہت سوچا تھا۔ اس کی سر اسراریت ایک طرف، اس سے نہیں لگتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ وہ شاہی حمام کے داخلی برآمدے میں کھڑا تھا، مڑ کے اسے دیکھا جو وہیں گمسم سی کھڑی، اور مسکرایا۔ آپ اپنے لاہور کا تعارف نہیں کروائیں گی مجھ سے؟ وہ اس سے آگے اشارہ کر رہا تھا۔ کیا باتوں کے اثر ایسے ہی زائل ہو جایا کرتے ہیں؟ آف کورس، یہ شاہی حمام ہے۔ وہ گہری سانس لے کر اس کی طرف آئی۔ اور یہ شاہ جہاں نے بنوایا تھا۔ علم الدین انصاری نے اس کی تعمیر کروائی تھی۔ وہ دونوں اب داخلی برآمدے میں کھڑے تھے اور وہ گردن اٹھائے چھت کو دیکھ رہا تھا۔ وہاں رنگین نقش و نگار اور پھول بوٹے بنے تھے۔ مغل بہت صاف ستھرے لوگ تھے۔ انہوں نے شہر دروازے کے ساتھ ایک حمام اس لیے بنوایا تاکہ جو بھی لاہور آئے پہلے غسل کرے اور صاف ستھرا ہو کے شہر میں داخل ہو۔ اگر وہ آج کے لاہور کی آلودگی دیکھ لیتے تو اس نے افسوس سے سر جھٹکایا۔ آپ نے کہا اسے شاہ جہان اور علم الدین انصاری نے بنوایا؟ وہ گردن اٹھائے چھت کو دیکھتے ہوئے بولا۔ لیکن عمارتوں کو ان کے معمار تعمیر کرتے ہیں، آرکیٹیکٹ۔ مالا نے کندھے اچکا دیے۔ آرکیٹیکٹ تو صرف ڈیزائن کرتے ہیں، پیسہ تو شاہ جہاں نے لگایا اور سپروائز علم الدین انصاری نے کیا۔ اس نے گردن مالا کی طرف موڑی اور ایک شکوہ بھری نظر اس پہ ڈالی۔ بلڈنگ بنانے کے لیے سب سے اہم معمار ہوتا ہے، لیکن لوگ معماروں کو بھول جایا کرتے ہیں۔ اسی لیے شاہی حمام کے معمار نے اپنی تصویر ہمیشہ کے لیے یہاں محفوظ کر دی۔ کیف نے انگلی سے اوپر اشارہ کیا۔ کیا؟ کدھر؟ اس نے حیرت سے سر اٹھایا۔ اسے آج تک معلوم نہیں ہوا تھا کہ شاہی حمام کے داخلی چھت پر بنے پھول بوٹوں میں معمار نے اپنی بہت سی تصویریں بنا رکھی تھیں۔ امید ہے اب آپ شاہی حمام کے معمار کو نہیں بھولیں گی۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو وہاں دن کے باوجود نیم اندھیرا سا تھا۔ زر بتیوں نے خوبصورت سا سما باندھ رکھا تھا۔ اندر ماحول ٹھنڈا سا تھا۔ جولائی کی دھوپ اور حدت یہاں کم تھی۔ کب جانا ہے؟ شام 4 بجے کی فلائٹ ہے، اسلام آباد کی۔ مالا نے افسوس سے سر جھٹکا، پھر موبائل نکالا اور ماں کو آڈیو نوٹ بھیجنے لگی۔ ماں آج مجھے دیر ہو جائے گی۔ نوٹ بھیج کے سینڈ کیا۔ وہاں سگنل کمزور تھے۔ فون رکھ کے وہ کیف کی طرف مڑی۔ جانتے ہو شاہ جہاں کے زمانے میں لوگ واٹس ایپ پہ آڈیو نوٹس کیسے بھیجتے تھے؟ کیف کی آنکھیں اچنبھے سے چھوٹی ہوئیں۔ کیسے؟ مالا نے مسکراہٹ دبا لی اور اسے حمام کے ہال کے کمرے کے ایک کونے میں جانے کو کہا۔ خود وہ کافی دور دوسرے کونے میں جا کھڑی ہوئی۔ لاہور آنے والے مہمانوں کو لاہوری سب سے پہلے یہ جادو کرتب دکھاتے تھے۔ اسے بھی کیف کو دکھانا تھا۔ اب وہ دونوں کافی دور کونوں میں کھڑے تھے۔ مالا نے دیوار کی طرف منہ کر کے سرگوشی کی، ہلکی سی سرگوشی۔ فلائٹ پہ پیسے کیوں ضائع کیے؟ بس سے چلے جاتے۔ سرگوشی نے دیواروں میں سفر کیا اور وہ کئی فٹ دور کیف کے کان کے قریب آ کے گونجی۔ وہ چونک گیا، پھر مڑ کے ستائش سے اسے دیکھا جو اپنے کونے میں اتنی خوشی سے کھڑی تھی جیسے یہ جادو دیواریں اس نے بنائی ہوں۔ وہ واپس مڑا اور حمام کی دیوار کے کونے میں سرگوشی کی۔ مجبور آدمی ہوں، مذاق نہ بنائے۔ کشمالہ بے اختیار ہنس دی۔ اس کی ہنسی بھی سرگوشی کی صورت کیف کو سنائی دی۔ دل پہ بڑا بوجھ بڑھ گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں۔ شاہی حمام کی دیواروں کے کان ہوتے تھے۔ وہ واپس ہال کے وسط میں آئی اور گردن اونچی کی۔ اوپر سے چھت میں بڑا سا سوراخ تھا۔ وہاں سے سورج کی روشنی مالا کے پینٹ لگے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ یہاں کھڑے ہو کے اگر غسل کرنے والے تولیہ مانگتے تو آواز سیدھی حمام کے ریسیپشن تک جاتی۔ یہ ان کا انٹرکام تھا۔ جیسے کہ میں نے کہا، یہ معمار کا کمال تھا کہ اس نے ایسی دیواریں بنائی جو آوازوں کو سفر کرنے دیتی تھیں۔ وہ کہتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اب وہ دونوں چھت کے روشن سوراخ کے عین نیچے کھڑے تھے۔ جب میں ریسٹورانٹ آیا تو آپ پریشان لگ رہی تھیں، سب ٹھیک ہے؟ مالا کی مسکراہٹ مدھم ہو گئی۔ کیف کے ساتھ وہ سب بھول گئی تھی۔ ایک دم سے تلخ حقیقت پھر سے یاد آنے لگی۔ چلو تمہیں سرجن سنگھ اسٹریٹ دکھاتی ہوں، وہاں چائے پیتے ہیں۔ وہ ٹال گئی۔ اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ اسے ڈر تھا
یہ دیواریں کان رکھنے کے ساتھ ساتھ یادداشت بھی رکھتی تھیں، ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ بول بیٹھے اور الفاظ امر ہو جائیں۔ گلی سرجن سنگھ اندرون لاہور کی ان قدیم گلیوں میں سے ایک تھی جس سے ورلڈ سٹی پروجیکٹس کے تحت صاف کر کے ری اسٹور کیا گیا تھا۔ ریسٹوریشن کا مطلب تھا پینٹ کرنا اور چند گملے اور بتیاں لٹکا دینا۔ اس حصے کو ریسٹور کرنے میں ورلڈ سٹی نے 12 سال لگائے تھے، مگر یہ گلی انسٹاگرام جنریشن کے لیے بہت پرکشش سی تھی۔ جو چند فلٹرز لگا کے اس میں تصاویر کھنچواتے تو لگتا کہ اٹلی میں کھڑے ہیں۔ وہ گلی کے دہانے پہ تھے جب کیف نے پکارا، آپ کو کیا بات پریشان کر رہی ہے؟ مالا کے قدم وہیں پتھر ہو گئے، گلی کے گھروں کی بھوری اینٹوں کی طرح۔ پریشان نہیں ہوں، سوچ رہی ہوں۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ بھوری آنکھیں دھوپ سے چھوٹی کیے ہوئے تھا۔ کسی نے کچھ کہا ہے نا؟ سبز رومال والی لڑکی اس کا چہرہ دیکھے گئی، آنکھیں گلابی پڑنے لگیں۔ وہ آج بھی اس کے سامنے کھڑا تھا، دھوپ کا راستہ روکے، لیکن دھوپ تو اس کی پشت پہ تھی، دھوپ تو ہر جگہ تھی۔ وہ کہاں تک اس کی ڈھال بن سکتا تھا؟ حقیقت حقیقت تھی۔ مجھے لگتا ہے میں نے اتنے برس اپنی زندگی ضائع کر دی اور اب مجھے سمجھوتے کرنے پڑیں گے۔ کیف نے اسے مزید غور سے دیکھا۔ کام کے معاملے میں؟ شادی کے معاملے میں؟ اس پل گلی سرجن سنگھ کے دہانے پہ کھڑی لڑکی کو بھول گیا کہ وہ اس کا ڈرائیور ہے۔ اس وقت وہ صرف دھوپ سے روکنے والی ایک دیوار تھا جو سرگوشیاں سن سکتا تھا۔ کسی نے آپ کو آپ کی عمر کا احساس دلایا ہے؟ یہ حقیقت ہے۔ حقیقت ہوتی تو آپ کو خود احساس ہوتا۔ مجھے لگتا ہے احساس دلایا گیا ہے۔ مالا نے گہری سانس لی۔ اس سے آج کیف پہ اعتبار کرنا تھا۔ اس سے بات کر کے وہ پچھتائے گی نہیں۔ زیاد، اس نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ اس کی آواز گلی سرجن سنگھ میں سرگوشی بن کے گونجی، اور جب میں نے وقت مانگا تو اس نے مجھے احساس دلایا کہ میں پہلے ہی بہت وقت ضائع کر چکی ہوں۔ پھر اس نے جلدی سے وضاحت دی۔ زیاد کا کوئی غلط مطلب نہیں تھا۔ اس نے بہت شائستگی سے ایک نارمل بات کہی۔ بس مجھے لگا کہ آپ مجھ پہ بھروسہ کرتی ہیں۔ ایک دم سے ہوا چلنے لگی، گرم دھوپ میں ٹھنڈی ہوا۔ ہاں، اس کا سر خود بخود ہلا۔ اسے کیف پہ کیے گئے تمام شکوک بھول گئے۔ کیف نے مزید کچھ نہیں کہا۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ اس کے پیچھے چلتی آئی۔ گلی سرجن سنگھ کے وسط میں ایک بیٹھک بنی تھی۔ اس کا نام عثمان کی بیٹھک تھا۔ وہ دراصل ایک ریسٹورنٹ تھا جو قدیم طرز پہ بنایا گیا تھا۔ وہ دونوں چند اسٹیپس چڑھ کے اوپر آئے تو دیوان خانہ بنا تھا۔ وہ مختلف رنگوں سے سجا تھا۔ اینٹوں والی دیوار پہ رنگ برنگے چنگیر آویزاں تھے۔ چھت سے جھولتے فانوس کانچ کی رنگین بوتلوں سے مزین تھے۔ وہ دونوں وہیں آمنے سامنے موڑوں پہ بیٹھ گئے۔ لاہور آئے ہو لیکن تم نے خلیفہ کی خطائی اور فیقے کی مٹھائی نہیں کھائی ہوگی۔ مجھے ان ہائیجینک چیزیں کھانے کا کوئی شوق نہیں ہے، صرف چائے پینی ہے۔ مالا ہنس دی۔ تم اتنے نخریلے کیوں ہو؟ آج کھا کے دیکھو، یہ صاف ستھری ہوتی ہیں، نہیں ہوتے تم بیمار۔ اس نے وہاں موجود چھوٹے لڑکے کو 2 کا اشارہ کیا۔ وہ سمجھ کے باہر چلا گیا۔ وہاں خطائیاں اور کڑک چائے اکٹھی سرو کی جاتی تھی۔ اب آپ میری بات سنیں۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا اور وہ غور سے سننے لگی۔ رنگین بوتلوں سے بنے فانوس کی مدھم روشنی کیف کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اپنے ٹریک ریکارڈ سے ایک ناکام انسان لگتا ہوں، لیکن میں انسانوں کو جانتا ہوں۔ میں وہ چیزیں سینس کرتا ہوں جو عام لوگ نہیں کرتے۔ میری بات شاید آپ کو بری لگے، لیکن کبھی نہ کبھی آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے ہم پھر کبھی نہیں ملیں گے۔ ہم پھر کبھی نہیں ملیں گے، وہ اتنے حتمی انداز میں بولا کہ مالا کے دل کو کسی نے مٹھی میں دبایا۔ کیوں؟ تعلقات میں ایک چیز ہوتی ہے، ریڈ فلیگ۔ وہ اس کا سوال نظر انداز کر گیا۔ سرخ جھنڈے، جب وہ نظر آئیں تو سنبھل جانا چاہیے۔ اس نے آواز دھیمی کی۔ زیاد ایک ریڈ فلیگ ہے۔ زیاد بہت اچھا انسان ہے۔ میں نے کب کہا وہ برا انسان ہے؟ لڑکا مٹی کے پیالوں میں چائے اور خطائیوں کی پلیٹ لے آیا تھا۔ ان دونوں نے ساتھ ساتھ اپنے کپ اٹھائے۔ وہ میٹھا نہیں کھاتی تھی، لیکن اندرون شہر کی خطائیوں کی الگ بات تھی۔ اس نے ایک خطائی اٹھائی اور چائے میں ڈبونے لگی۔
یقیناً زیاد بہت اچھا انسان ہوگا، لیکن آپ کا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکے گا۔ اس نے مٹی کا پیالہ گھونٹ بھر کے نیچے رکھ کیا۔ چہرے پہ جھنجھلاہٹ تھی۔ تم مجھے زیاد کے خلاف کیوں کر رہے ہو؟ کیف نے گہری سانس لی۔ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ آپ کو ہرٹ کرے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی آپ کو ہرٹ کرے، خود میں بھی نہیں۔ وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ عثمان کی بیٹھک میں اب صرف خاموشی تھی یا خطائیوں کی خوشبو۔ دفتن گلی کی کسی کھلی کھڑکی سے کسی گانے کی آواز آنے لگی۔ ایک چھوٹی سی ڈھول نما شے گلے میں ڈالے اس کو چمچے سے پیٹتے ہوئے ایک آدمی کوئی پنجابی لوک گیت گا رہا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ عثمان کی بیٹھک میں سیاہ آئے بیٹھے ہیں۔ تم نے مجھے کبھی ہرٹ نہیں کیا کیف، نہ کر سکتے ہو۔ لیکن کیف نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پہ ملال تھا۔ وہ خود کو سزا سنا چکا تھا۔ وہ آج اس کی زندگی سے نکلنے کے لیے آیا تھا۔ گزشتہ 6 ہفتے کشمالہ سے دور رہ کے وہ یہی سوچتا رہا تھا، کیا اسے کشمالہ کو حقیقت بتا دینی چاہیے؟ حقیقت بتانے کے بعد وہ اس سے معافی مانگ سکتا تھا، لیکن اگر مالا نے اسے معاف کر دیا تو پھر سزا تو نہ ملی، اور کیف کو اپنے کیے کی سزا خود دینی تھی۔ اس نے اس لڑکی کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ اس کی سزا یہی تھی کہ کشمالہ اس کو کبھی معاف نہ کرے، اور وہ اس گناہ کا بوجھ ساری عمر اٹھاتا رہے۔ وہ اس لڑکی کا قائل نہیں تھا۔ وہ اسے حقیقت بتا کے مزید ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کر سکتا ہوں، وہ بولا تو اس کی آنکھیں زخمی تھیں۔ شاید کر چکا ہوں۔ کبھی آپ کو میرے بارے میں کچھ سننے کو ملے تو… وہ رکا۔ اس کا جرم قابل معافی نہیں تھا۔ تو بے شک مجھے معاف نہ کیجیے گا، بس اتنا یاد رکھیے گا کہ میں مجبور تھا۔ میں برا آدمی نہیں ہوں، شاید ہوں، لیکن میں نے ہمیشہ آپ کی حفاظت کرنی چاہی۔ میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کھل کے کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیونکہ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے کیف۔ تم جب چاہو جاب پہ واپس آ سکتے ہو۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے معلوم تھا وہ یہی کہے گی۔ وہ کبھی نہ کبھی یہ کہے گی، اور ایک فقرہ اس کے قدموں کے نیچے زنجیر بن جائے گا۔ پھر وہ خود کو سزا کیسے دے گا؟ اس نے زارا کو اپنی بیوی بتانے کا جھوٹ اسی لیے بولا تھا تاکہ وہ اس تک جاتے سارے راستے بند کر دے۔ وہ 6 ہفتے اس سے دور اسی لیے رہا تھا تاکہ وہ اسے بھول جائے، لیکن کشمالہ مبین ایسی لڑکی نہیں تھی جو گزرے وقت کے ساتھ بھول جائے۔ میں جاب پہ واپس نہیں آ سکتا، اس نے خود پہ جبر کر کے الفاظ جوڑے۔ میں نے کہا نا، ہم آج کے بعد نہیں ملیں گے، ورنہ ہم دونوں کی زندگیاں پیچیدہ ہو جائیں گی۔ رنگین بوتلوں سے بنا فانوس ہوا سے ذرا ذرا سا جھولنے لگا تھا۔ گانا گاتے پنجابی گویے کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ جہاں تک رہا زیاد، تو اس سے شادی سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ زیاد آپ کو ہرٹ کرے گا، اور بہت ہرٹ کرے گا۔ وہ نارسسسٹ ہے، پیٹر پین سنڈروم۔ اسے حیرت ہوئی۔ کیف نے اس بات میں سر ہلایا۔ All boys grow except Peter Pan, the boy who doesn't grow up۔ تمام لڑکے بڑے ہو جاتے ہیں سوائے پیٹر پین کے۔ یہ وہ لڑکا ہے جو کبھی بڑا نہیں ہوتا۔ وہ کچھ کہہ نہیں سکی۔ اسے یقین تھا کہ کیف غلط کہہ رہا ہے۔ کبھی بھی پیٹر پین کے لیے وینڈی مت بننا کشمالہ۔ اور جہاں تک بات ہے عمر کی، کیف مسکرایا، اور وہ بھی اس کو دیکھ کے مسکرا دی۔ وہ مسکراتا تھا تو اس کی ساری کلفت دور ہو جاتی تھی۔ تو عمر صرف ایک نمبر ہے۔ سر کے بال خود سے سفید نہیں ہوتے، ہم سفید بال کماتے ہیں۔ چہرے پر جھریاں خود نہیں آ جاتی، یہ کمائی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے تجربے اور عقل کے پختہ ہونے کی قیمت ہے۔ پھر اس نے دل پہ انگلی رکھی۔ بس دل مطمئن ہونا چاہیے۔ اگر دل شادی کے بغیر خوش نہیں ہے تو شادی کر کے بھی خوش نہیں ہوگا۔ اگر آپ گلی سرجن سنگھ میں خوش نہیں ہیں تو اٹلی کی گلیوں میں بھی خوش نہیں ہوں گی۔ مالا نے ایک نظر خطائیوں کی پلیٹ کو دیکھا۔ کیف نے ان کو چھوا تک نہیں تھا۔ اس نے ایک خطائی اٹھائی اور اس کی طرف بڑھائی۔ کیا واقعی اب لاہور نہیں آؤ گے؟ نہیں آؤں گا۔ اس نے خطائی پکڑ لی لیکن کھائی نہیں۔ اوکے، لیکن محنت کرنا مت چھوڑنا۔ اگر تمہارا بزنس پلان کوئی قبول نہ کرے تو وہ لوگ اس کے قابل نہیں ہوں گے۔ تم نئے لوگ ڈھونڈنا۔ اس کی نصیحت پہ وہ مسکرایا اور خطائی جیب میں ڈال لی۔ اور آپ تعلقات میں سرخ جھنڈوں کو نظر انداز نہیں کریں گی۔ مالا نے مسکرا کے سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ اس بارے میں سوچے گی۔
اور اگر میرے بارے میں کچھ برا سنے تو مجھے بے شک معاف مت کیجیے گا، میں مجبور تھا۔ مالا نے پھر سے سر ہلا دیا۔ کچھ تھا جو کیف جمال میں ہمیشہ پراسرار تھا، کچھ جو وہ چھپاتا تھا، لیکن اس نے کریدا نہیں، کیونکہ وہ نہیں بتائے گا۔ میری فلائٹ کا وقت ہونے والا ہے، میں ڈراپ کر دیتی ہوں، اس نے اٹھتے ہوئے پیشکش کی۔ کیف کے پاس کار نہیں تھی، وہ اس کو ایک آخری سہولت دینا چاہتی تھی۔ ایئرپورٹ کے سارے راستے وہ خاموش رہا، کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ وہ اس سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ جب ایئرپورٹ آیا تو کیف نیچے اتر گیا، لیکن اسے اترنے سے منع کر دیا۔ میں چلا جاؤں گا، اس کی کھڑکی کے پاس رک کے اس نے کہا۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ رکھے گردن اٹھائے باہر کھڑے کیف کو دیکھ رہی تھی۔ کیا واقعی اب وہ کبھی لاہور نہیں آئے گا؟ کشمالہ، اس نے ایک آخری نظر اس پہ ڈالی۔ وہ جیب میں رکھی کھتائی کے بوجھ کو محسوس کیا۔ آئی ایم سوری، ہر چیز کے لیے۔ کس چیز کی معافی مانگ رہا تھا؟ وہ سمجھ نہیں سکی، بس سر ہلا دیا۔ وہ کیوں اتنا پراسرار تھا؟ مالا کی کار آگے بڑھ گئی تو کیف جمال نے مڑ کے ایئرپورٹ کی طرف دیکھا۔ سامنے ڈومیسٹک فلائٹس کا بورڈ نظر آ رہا تھا۔ کیف نے واپس پلٹ کے اس کی کار کو دیکھا، وہ دور جا رہی تھی۔ کیف نے دوبارہ بورڈ کو دیکھا اور پھر کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی، لیکن وہ اس طرف نہیں گیا، وہ وہیں کھڑا رہا۔ اس کی نظریں مالا کی دور جاتی کار پر جمی تھیں۔ اسے کشمالہ کے کافی دور جانے کا انتظار کرنا تھا۔